बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर एसएसटी की मैम रुकिया और ये आपकी एसएसटी की क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपनी तारीख़ का यूनिट स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ सबका लेक्चर के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। इन क्वेश्चंस को आपने गौर सुनना है और साथ साथ मुझे आंसर करने हैं। जो आपके लिए पहला सवाल है कि मुग़ल हुकूमत का हकीकी बानी कौन था? बिल्कुल ठीक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुग़ल हुकूमत का हकीकी बानी कौन था? मुग़ल हुकूमत का हकीकी बानी अकबर को तस्वर किया जाता है। बादशाह अकबर जो थे उनको मुग़ल हुकूमत का हकीकी बानी यानी जिन्होंने मुग़ल हुकूमत को बनाया या उनके बानी थे वो कौन थे? अकबर थे। बच्चों, आपके लिए सवाल नंबर 2 है, अकबर कब और कहाँ पैदा हुआ? अकबर बादशाह कब और कहाँ पैदा हुआ? बिल्कुल ठीक, अकबर बादशाह 1542 में अमरकोट सिंध में पैदा हुआ। आपके लिए सवाल नंबर 3 है, अकबर ने हिंदुस्तान पर कितने वर्ष हुकूमत की? बिल्कुल ठीक, अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान पर 50 वर्ष हुकूमत की। आपके लिए सवाल नंबर 4 है, अकबर के मशीर क्या कहलाते थे? बिल्कुल ठीक, अकबर के मशीर नूरतन कहलाते थे। अकबर के मशीर नूरतन कहलाते थे। के लिए सवाल नंबर 5 है, अकबर ने कौन कौन से रवाज ख़त्म किए? बिल्कुल ठीक, कैदियों को ग़ुलाम बनाने, सती और बचपन की शादियों के रवाज को ख़त्म किया। अब सती जो बच्चों आपको पहले से पता है अच्छे से कि सती सिस्टम या निज़ाम क्या था। इसमें यह होता था कि बेवा औरतें जो होती थी उनको जब उनके शोहर मर जाते थे उनके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। जो अकबर बादशाह था उसने इस निज़ाम को, इस रस्म को ख़त्म किया। आपके लिए नेक्स्ट सवाल है कि अकबर ने कौन सा नया मज़हब जारी किया? बिल्कुल ठीक, अकबर ने अबुल फ़ज़ल फ़ैज़ी की मदद से नया मज़हब दीन इलाही जारी किया। ठीक है बच्चों, नया मज़हब दीन इलाही जारी किया। नंबर 7 है, दीन इलाही में किस मज़हब के अकायद और रसूमात को शामिल किया? बिल्कुल ठीक, दीन इलाही में ईसाइयों, आतिश परस्तों और हिंदुओं के अकायद और रसूमात को शामिल किया गया। बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, किसकी कोशिशों से दीन इलाही नाकाम हुआ? बिल्कुल ठीक, हज़रत मुजद्दद अलफ़सानी की कोशिशों से ये दीन नाकाम हुआ। हज़रत मुजद्दद अलफ़सानी की कोशिशों से ये दीन नाकाम हुआ। जी बच्चों, आज हमारा उन्वान है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और नूर जहां। इससे पहले हमने अकबर के बारे में डिस्कस किया। आज हम नूरुद्दीन जो कि अकबर का सबसे बड़ा बेटा था उसके बारे में और उसकी बीवी और उसकी जो हुकूमत थी वो किस किस्म की थी, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं, आपने गौर से सुनना है। मैं साथ साथ आपसे सवालात करूँगी, उनके जवाब आपने मुझे रिप्लाई करने हैं। हमारा उन्वान है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और नूर जहां। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर शाह अकबर का सबसे बड़ा बेटा था और वो 1569 में पैदा हुआ। अब आपके लिए सवाल है बच्चों, नूरुद्दीन जहांगीर किसका सबसे बड़ा बेटा था? बिल्कुल ठीक, बादशाह अकबर का सबसे बड़ा बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद था। और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कब पैदा हुए? 1569 में नूरुद्दीन जहांगीर पैदा हुए। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का असल नाम मोहम्मद सुल्तान सलीम था। बच्चों, आपके लिए सवाल है कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का असल नाम क्या था? बिल्कुल, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का असल नाम मोहम्मद सुल्तान सलीम था। नूरुद्दीन जहांगीर रोशन ख़याल और पढ़ा लिखा इंसान था। उसे फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। अबूर हासिल यानी कि फ़ोक़ियत हासिल थी, बहुत अच्छे से उसको आती थी। फ़नून लतीफ़ा का बहुत बड़ा शौकीन था। अब नूरुद्दीन जहांगीर जो है वो बहुत रोशन ख़याल और पढ़ा लिखा इंसान था और उसको फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानें बहुत अच्छे से बोलने आती थी। और फ़नून लतीफ़ा बच्चे किसको कहते हैं? जैसे कि नज़म, शेर व शायरी, नज़म लिखना और इसके अलावा जो मुसव्वरी वगैरह, तस्वीरें वगैरह बनाना, ये जो था उसका पसंदीदा, उसका शौक़ था। ठीक है, तो नूरुद्दीन जहांगीर जो है उसको कौन कौन सी ज़ुबानों पे अबूर हासिल था? बिल्कुल ठीक, नूरुद्दीन जहांगीर को फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। और बच्चों, नूरुद्दीन जहांगीर को किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ था? बिल्कुल ठीक, नूरुद्दीन जहांगीर को फ़नून लतीफ़ा का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जहांगीर को ख़ास तौर पर मुसव्वरी में बसीरत हासिल थी। वो फ़न तामीर में बहुत दिलचस्पी लेता था। जहांगीर को ख़ास तौर पर मुसव्वरी बच्चों आपको पता है कहते हैं जो तस्वीर नगारी होती है, तस्वीरें बनाना जो है वो उसको बहुत उसमें शौक़ था, बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत अच्छे से बनाता था। और इसके अलावा फ़न तामीर, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाना या इमारात बनाना, वो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। और इसकी सरपरस्ती में अलूम
علوم فنون نے بہت بڑی ترقی کی۔ اب بچوں آپ کے لیے سوال ہے، جہانگیر کے دور میں کون سے فن نے بہت زیادہ ترقی کی؟ بالکل ٹھیک، علوم فنون یعنی فن تعمیر نے جہانگیر کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی۔ بچوں اب نظم و نسق دیتے ہیں کہ بچوں جو جہانگیر کا دور حکومت تھا اس کو طریقہ کار کیا تھا چلانے کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر نے ایک مضبوط مرکزی بادشاہت قائم کی اور سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اکبر کی رواداری کو فروغ دیا۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکبر جو تھا وہ اس کا نور الدین جہانگیر کا باپ تھا، اور اس نے جو مرکزی بادشاہ یعنی کہ بادشاہ کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہی والا نظام جو ہے نور الدین جہانگیر نے بھی جاری رکھا، اور مضبوطی سے جو رواداری کا، جو مساوات کا جو تھا، اچھا سلوک کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ اس نے جاری رکھا۔ تو بچوں آپ کے لیے سوال ہے کہ نور الدین محمد جہانگیر نے کون سا بادشاہت نظام قائم رکھا؟ بالکل ٹھیک، نور الدین جہانگیر نے مضبوط مرکزی بادشاہت نظام قائم رکھا اور سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اکبر کی رواداری کو فروغ دیا یعنی کہ ترقی دی یا پھیلایا۔ سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر صوبے میں ایک صوبہ دار کو کنٹرول کرتا تھا۔ اب جو ہماری پوری جیسے اب ہمارا پاکستان ہے، اس میں 4 صوبے ہیں، اسی طرح اس کی جو موجودہ سلطنت کی اس کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر صوبے میں ایک جو صوبہ دار بڑا ایک فوجی ہوتا تھا یا ایک عہدہ دار ہوتا تھا جو کہ صوبے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں نور جہاں اور انتظام سلطنت میں اس کی خدمات۔ اب نور جہاں جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا، جو مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے کہ نور جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ بالکل ٹھیک، نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا، اور اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ نور جہاں کے باپ کا نام مرزا غیاث بیگ تھا۔ نور جہاں قندھار کے قریب 1577 میں پیدا ہوئی۔ اب نور جہاں بچوں کہاں پیدا ہوئی؟ نور جہاں قندھار میں 1577 میں پیدا ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں نور جہاں کی شادی علی قلی سے ہوئی، جسے تاریخ میں شیرہ فگن کہا جاتا ہے۔ بچوں نور جہاں کی شادی کون سی عمر میں شیرہ فگن سے ہوئی؟ بالکل ٹھیک، 17 برس کی عمر میں نور جہاں کی شادی علی قلی سے ہوئی، جسے تاریخ میں شیرہ فگن کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو علی قلی کا جو نام مشہور ہے ہسٹری میں، وہ کیا تھا؟ شیرہ فگن تھا۔ اب شیرہ فگن کی موت کے بعد مہر النساء کی شادی جہانگیر سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو مہر النساء کی شادی شیرہ فگن کی موت کے بعد کس سے ہوئی؟ بالکل ٹھیک، شیرہ فگن کی موت کے بعد مہر النساء کی شادی جہانگیر سے ہوئی۔ جہانگیر شادی کے فوراً بعد نور جہاں کو حکومت کے اختیارات دے دیے۔ نور جہاں 1611 سے لے کے 1627 تک حکمران رہی۔ اب جہانگیر جو تھا، اس نے جیسے ہی شادی ہوئی، جتنے بھی حکومت کے اختیارات یا سلطنت کو چلانے کے اختیارات تھے، وہ سارے نور جہاں کے حوالے کر دیے۔ بچوں آپ کے لیے سوال ہے، جہانگیر نے سلطنت کو چلانے کے اختیارات کس کو دے دیے؟ بالکل ٹھیک، نور جہاں جو کہ اس کی بیوی تھی، اس کو سارے اختیارات دے دیے۔ کہ تمام شاہی فرمانوں پر نور جہاں کا نام بادشاہ کے نام سے لکھا جانے لگا۔ جتنے بھی ڈیسیژنز ہو رہے تھے شاہی فرمان، یعنی کہ جو بادشاہ کا کہنا ہوتا تھا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اس پہ نور الدین جہانگیر کے ساتھ ساتھ نور جہاں کا نام بھی لکھا جانے لگا۔ جہانگیر نور جہاں سے اصلاح مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نور جہاں کو سارے اختیارات حکومت چلانے کے جہانگیر نے نور جہاں کو دے دیے، اور نور جہاں جو ہے اس کے مشورے کے بغیر جہانگیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور جو نور جہاں کے لفظ ہوتے تھے جو وہ بولتی تھی، وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو آپ کے لیے سوال ہے بچے کہ جہانگیر نور جہاں جو تھی اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کس چیز کی حیثیت رکھتے تھے؟ بالکل ٹھیک، نور جہاں کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ قانون کی حیثیت رکھتے تھے۔ نور جہاں ادبی ذوق کی مالک تھی اور ادب کے میدان میں کافی پیش رفت ہوئی۔ نور جہاں تھی اس کو ادب کا جو ذوق تھا وہ بہت پسند کرتی تھی، یعنی شعر و شاعری، نظمیں لکھنا، اشعار لکھنا، اور مختلف بڑی بڑی جو اچھی باتیں وہ فن کے حساب سے، ادب کے حساب سے اس کو بہت زیادہ پسند تھی۔ تو بچوں آپ کے لیے سوال ہے، نور جہاں کو کس ذوق کی مالک تھی؟ بالکل ٹھیک، نور جہاں ادبی ذوق کی مالک تھی۔ نور جہاں نے نئے فیشن ایجاد کی، اس نے اپنے لباس و زیورات ہندوستان میں متعارف کروائے جن سے ہندوستانی لوگ ناواقف تھے۔ نور جہاں نے صوتی اور ریشمی ملبوسات کو جدت کے ساتھ پیش کیا۔ ملبوسات بچوں کس کو کہتے ہیں؟ لباس کو کہتے ہیں، اور جدت کے ساتھ نئے طریقے سے پیش کیا۔ تو نور جہاں جو تھی اس کو فیشن بہت زیادہ پسند تھا، اور اس نے جو پرانے لباس تھے ہندوستان میں اس کو نئے طریقے سے متعارف کروایا، اور نور جہاں نے صوتی اور ریشمی ملبوسات کو متعارف کروایا یا جدت کے ساتھ پیش کیا۔ بچوں
آپ کے لیے سوال ہے کہ نور جہاں نے کس چیز کو ایجاد کیا؟ بالکل ٹھیک، نور جہاں نے نئے فیشن کو ایجاد کیا۔ نور جہاں نے کس قسم کے ملبوسات کو تعارف کروایا یا متعارف کروایا؟ بالکل ٹھیک، نور جہاں نے صوتی اور ریشمی ملبوسات کو جدت کے ساتھ پیش کیا یا متعارف کروایا۔ جہانگیر نے 22 سال کی حکومت کرنے کے بعد 857 میں کشمیر سے واپسی پر جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ جہانگیر نے 22 سال حکومت کی، ٹھیک ہے، اور 1627 میں کشمیر سے واپسی پر جہانگیر کا انتقال ہو گیا، اور شاہدرہ لاہور جو ہے، وہاں پہ لاہور میں ایک شہر ہے شاہدرہ، وہاں پہ اس کو جو مقبرہ بنایا تھا نور جہاں نے، اس کے لیے وہاں پہ دفنایا گیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے سوال ہے کہ نور الدین جہانگیر کب وفات پا گیا؟ بالکل ٹھیک، نور الدین جہانگیر 1627 میں انتقال کر گیا، اور نور الدین جہانگیر جو ہے وہ کہاں پہ دفنایا گیا؟ بالکل ٹھیک، نور الدین جہانگیر جو ہے وہ شاہدرہ لاہور میں دفنایا گیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے نور الدین محمد جہانگیر اور نور جہاں کے بارے میں پڑھا۔ نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ 1569 میں پیدا ہوا۔ نور الدین محمد جہانگیر کا اصل نام محمد سلطان سلیم تھا۔ نظم و نسق میں جہانگیر نے ایک مضبوط مرکزی بادشاہت قائم کی، اور سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اکبر کی رواداری کو فروغ دیا۔ سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر صوبے میں ایک صوبہ دار کنٹرول کرتا تھا۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا، جو مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ نور جہاں قندھار کے قریب 1577 میں پیدا ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں نور جہاں کی شادی علی قلی سے ہوئی، جس سے تاریخ میں شیرہ فگن کہا جاتا ہے۔ شیرہ فگن کی موت کے بعد مہر النساء کی شادی جہانگیر سے ہوئی۔ نور جہاں نے جہاں نئے فیشن ایجاد کیے، اس نے اپنے لباس و زیورات ہندوستان میں متعارف کروائے، جس سے ہندوستانی لوگ ناواقف تھے۔ نور جہاں نے صوتی اور ریشمی ملبوسات کو جدت کے ساتھ پیش کیا۔ جہانگیر نے 22 سال کی حکومت میں 1627 میں کشمیر سے واپسی پر جہانگیر کا انتقال ہو گیا، اور وہ شاہدرہ لاہور میں دفن ہے۔ نور جہاں تعمیرات کی بھی شوقین تھی۔ لاہور میں شاہدرہ میں اپنے شوہر جہانگیر کا مقبرہ بنوایا، جو ماہرین تعمیرات کے لیے باعث حیرت ہے۔ بعد میں خود وہیں دفن ہوئی۔ نور جہاں نے آگرہ میں اپنے باپ کی یاد میں مقبرہ بنایا۔ اس عمارت میں سفید قیمتی پتھر استعمال کیے گئے۔ تو آج آپ کا ہوم ورک ورک شیٹ نمبر 7 پہ ہے۔ نور جہاں کون تھی؟ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا، جو مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، نور جہاں کو کس مقبرے تعمیر کروائے؟ نور جہاں نے لاہور میں شاہدرہ میں اپنے شوہر جہانگیر کا مقبرہ بنوایا، اور آگرہ میں اپنے باپ کی یاد میں مقبرہ بنوایا۔ بچوں، آپ کے لیے یہاں پہ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، نور جہاں قندھار کے قریب ڈیش میں پیدا ہوئی۔ نمبر 2 ہے، 17 برس کی عمر میں نور جہاں کی شادی ڈیش سے ہوئی۔ نمبر 3 ہے، نور جہاں نے نئے ڈیش ایجاد کیے۔ نمبر 4 ہے، نور جہاں صوتی اور ریشمی ملبوسات کو ڈیش کے ساتھ پیش کیا۔ اور نمبر 5 پہ نور جہاں ڈیش کی بھی شوقین تھی۔ بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ کرنا ہے۔ کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں۔ آپ مئی کا ہوم ورک 5 جون 2021 کو کالج میں جمع کروائیں، اور اپریل کا آن لائن اور اسپرنگ ویکیشن کا ہوم ورک رزلٹ لے کے جائیں۔ اس ہوم ورک کو منتھلی ٹیسٹ میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور اس کے 30% نمبر فرسٹ ٹرم کے رزلٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد نورس کے پیرنٹس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اور کسی بھی اسسٹنس کے لیے درج ذیل نمبرز پر رابطہ کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔